अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है और आज हम एक और ख़ुसूसी मेहमान के पास मौजूद हैं। यकीनन ये भी एक सीखने और लर्निंग की जो एक काविश है उसको मज़ीद कामयाब बनाने की एक रास्ते पे हम गामज़न हैं और हमारे पास फ़िलहाल मौजूद हैं मोहम्मद इरफ़ान कादरी साहब। ये बेसिकली बहुत ही अच्छे कारोबारी हैं। इनका जो नाम पहचाना जाता है वो एक कारोबारी शख्सियत में इनका नाम है। इसके अलावा एक बेहतरीन नात ख़्वाह हैं जी। इतनी प्यारी और इतनी मीठी आवाज़ है इनकी और इसके अलावा इसके साथ-साथ मतलब टैलेंटेड एक इंसान है। ये जब भी कोई भी महफ़िल होती है, उसको एक आगे चलाना, उसमें सारी चीज़ निकाबत के सारे मामलात तय करना और इतने मीठे अंदाज़ में सारी चीज़ें चलाना, यही आज सब कुछ हम जानेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, कैसे चला रहे हैं और इतना माशाल्लाह हमारे इलाके का, इस लावा की धरती का बेहतरीन और मशहूर नाम है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। कैसा सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है जी। माशाल्लाह। सबसे पहले हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर कारोबार से मैं शुरू करना चाहूँगा कि कारोबार आजकल जो हमारी यूथ है, नौजवान नस्ल है, बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं, जॉब्स की पाकिस्तान में बहुत किल्लत है और इस जॉब की कमी की वजह से बहुत सारी अवाम अब उनका रुझान जॉब से हटकर कारोबार की तरफ आ रहा है। आपका माशाल्लाह इसमें वसी एक्सपीरियंस है। 10 से 12 साल का आपका एक्सपीरियंस, इससे भी ज़्यादा। तो सर आप क्या समझते हैं कारोबारी शख्स बनने के लिए क्या खूबियाँ होना ज़रूरी हैं? क्या चीज़ें होना मेन है जो हर एक इंसान के अंदर हो तो वो कारोबारी बन सकता जी, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सवाल किया है मुदस्सिर साहब। सबसे पहले तो बात ये है कि कारोबार अगर कोई बंदा कारोबार करना चाहता है, कोई नौजवान है, कोई शख्स भी है, तो ये ज़हन में रखे कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि कारोबारी हज़रात जो तजारत होती है उसमें 70% बरकत है। 30% से लेकर 70% बरकत है। है? तो आप ये माशाल्लाह। देख लें कि कारोबार में कितनी बरकत है। दूसरा, जो नौजवान मुझे सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप अभी आपने एक जॉब ली है जिसमें आपने 10 साल 12 साल लगाए हैं, वो आपको जो आपका जो फंड बनता है जिसे हम लोग आम लोग में पेंशन कहते हैं, वो आपको मिल जाएगी, कंप्यूटर मिल जाएगा, आपने 14-15 लाख रुपए फिर भी आपने वही कारोबार पे लगाना है। हुँ, तो आप सबसे पहले क्यों ना कारोबार पे लगाएं। हुँ, मैंने मोस्टली नेशनल बैंक में काम किया हुँ, 4 साल। 4 साल के बाद फिर मैंने कारोबार शुरू किया दोबारा। जब मैंने दोबारा काम किया तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि यार वो जो मैंने 4 साल थे वो ज़ाया कर दी। हुँ। तो सही, कारोबार सही। इस चीज़ मैं समझता हूँ कि जो है ना नौजवान जो कि नौकरियों के पीछे भटक रहे हैं, हुँ, उनको चाहिए कि वो छोड़ें, अपना कारोबार शुरू करें और कारोबार जो है ना वो ₹1 से शुरू करें। ₹1 हुँ, के 1000 बनाएँ, तो फिर तो हुँ। पता चले कि बंदे ने मेहनत की है और कारोबार किया है। वही, अभी अब वही। 1000 से हज़ारों बनाने हैं तो फिर नहीं, ₹1 से 1000 बनाएँ, फिर हुँ, मज़ा भी आता है, मेहनत करें इसमें, बिल्कुल। इंशाल्लाह फिर अल्लाह पाक साथ देने वाला है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सर इसी के साथ थोड़ा-सा बताइएगा कि क्या हर शख्स कारोबारी बन सकता है? हम बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स को सुनते हैं, वो हर एक कह रहा है कि आप कारोबार करें, आप कारोबार करें और हर एक बंदे को कारोबार करना चाहिए। लेकिन जब वो शुरू करते हैं तो नाकाम हो जाते हैं। क्या हर बंदा कारोबारी बन सकता है? जी, ये आपने जो सवाल उठाया ना, मैं ये समझता हूँ कि हर बंदा कारोबारी बन सकता है। हुँ, तो उसकी मेन वजह ये है कि इसमें एक तो होता है वसाइल, हुँ, ठीक है? एक किसी बंदे को कहता है कि मेरे पास तो वसाइल नहीं है। हुँ, अब मैं हूँ, मेरे पास वसाइल नहीं थे, हुँ, तो मैंने कारोबार कैसे शुरू किया? मैंने जनाब मेंबर बनाए, लोगों को इकट्ठा किया, मैंने एक कमेटी डाली, ₹42,000 की कमेटी मैंने बना ली, हुँ, जिसका मैं खुद ऑर्गेनाइज़र बन गया। अब मेरे वसाइल तो पूरे हो गए। फिर हुँ, मैंने उस ₹42,000 के से काम शुरू किया। हुँ, अब वो ₹3000 हर मंथ मैंने निकाले और जनाब वो कमेटी भी मैंने डाली और कारोबार भी बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह उस कारोबार को मैंने इतना मेहनत की उस पे। हुँ, मेहनत फिर बड़ी ज़रूरी है। बंदा कहे कि जब ठीक है कारोबार बन गया, अब चलता रहेगा, अब ऐसे नहीं चले। फिर उस पर पूरी-पूरी मेहनत करनी पड़ती है, पूरी-पूरी जिस तरह मैं समझता हूँ कि डिप्टी देनी पड़ती है, वो डिप्टी बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ, हुँ। सही, 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 सही। देखिए आपने एक बातों-बातों में हमें एक रास्ता बता दिया कि कमेटी भी एक ज़रिया है। एक ज़रिया है, वसाइल नहीं है तो आप एक ये रास्ता निकाल सकते हैं। निकाल सकते तो हैं क्यों नहीं। बड़ा ही बेहतरीन सर, शानदार माशाल्लाह से। और इसमें इनिशियल स्टेज पे नॉर्मली ये भी होता है बहुत सारे लोग होते हैं वो इन्वेस्ट कर देते हैं। मैंने ऐसे से मिला हूँ कि वो बड़ी अमाउंट किसी से उधार ले ली और वो इन्वेस्ट की और फिर वो कारोबार उनका डूब गया और दोबारा उनके अंदर हिम्मत और सकत नहीं रहती उठ खड़े होने की। दोबारा शुरू करने की हिम्मत नहीं रहती। तो उनको क्या मशवरा देंगे कि वो अब क्या करें? अगर कोई ऐसा सुन रहा है हमें, तो वो इस मौके पे क्या करें? तो
پھر میں یہی بات کہوں گا کہ اگر ان کے پیسے ڈوب گئے ہیں تو پھر وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے پھر یہی کمیٹی والا رستہ اختیار کر لیں. ہوں کیونکہ کمیٹی والا رستہ ایسا رستہ ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ آرگنائزر بن جائے اور پھر ممبر اکٹھے کر لے، یہ بھی نہیں ہوتا. ہوں تو آج کل تو بہت سے ادارے یہ قرضہ دے رہے ہیں جو بلا سود دے رہے ہیں، مثلا اخوت ادارہ دے رہا ہے اور بہت سے ادارے ہیں ہوں جو کہ بلا سود قرضہ دے رہے ہیں. ہوں تو آپ وہاں سے قرضہ اٹھا کر بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں. لیکن میں موسٹلی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کاروبار میں محنت تو بہت ضروری ہے. ہوں محنت، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کی محنت رنگ لائی ہے. تو وہ ہوں محنت یہی ہوتی ہے جو انسان کرتا ہے نا، پھر وہ محنت رنگ لاتی ہے. بالکل ایسے بالکل. سر تھوڑا سا محنت کو ڈیفائن کریں، محنت سے کیا مراد ہے آپ محنت سے سر مراد یہ ہے کہ ابھی میں نے کاروبار شروع کیا ہے، کی؟ ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ میں ابھی ساؤنڈ سسٹم کا کام کرتا ہوں. ہوں تو جب ہم جاتے ہیں کسی پروگرام پہ جاتے ہیں، مقصد کہ میلاد شریف کا پروگرام ہم نے اٹینڈ کیا، ہمارے پاس مکسر ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، اسٹیبلائزر ہوتے ہیں، مائکس وغیرہ ہوتے ہیں. تو ہم نے بھی ڈبے شبے سیٹ کر دیے. ابھی پروگرام جناب ہم نے وہ سیٹ کیا، پروگرام فائنل ہو گیا. جب پروگرام ختم ہو جاتے تو ٹھیک ہوتا ہے بھی، چلو جس طرح کہ بچے کی چھٹیاں میں بھی ختم ہو گیا. تو ہوں اسی طرح ڈبہ اٹھایا جناب، اسپیکر ادھر ڈالا ادھر ڈالا، یہ نہیں. پھر ہم ان کو اسی طریقے سے آرام سے لے کر آئیں گے، رکھیں گے، محنت سے چیک کریں گے یار کیا اس میں کوئی خرابی تو نہیں آ رہی، یا یہ کوئی سسٹم میں مسئلہ تو نہیں ہے. ابھی اگر ہم نے اسے پروگرام کیا اور پیسے کمائے پھر رکھ دیا، پھر جب آگے گئے تو پھر مسئلہ بنا، تو پھر اس طرح مسئلہ بنا. اس طرح آپ چیز پہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو پھر مسئلہ نہیں بنے گا. بلا کوئی شک. بھی کام ہے محنت میں. دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ابھی آپ نے ایک دکان بنائی ہے، کسی چیز کی بھی دکان بنائی ہے، تو اس میں محنت یہ ہے کہ صبح آپ آئیں تو اس پہ جناب صفائی کریں. یہ صفائی بھی بڑا محنت والا کام ہے، کیونکہ میں نے اکثر دکاندار حضراتوں کے لیے کہ صبح آتے ہیں، آ کر جناب کپڑا لگا بیٹھ گئے، یہ نہیں ہے. کم از کم 1 گھنٹہ آپ صفائی کو دیں. جب آپ 1 گھنٹہ صفائی کو دیں گے، صفائی نصف ایمان ہے. آپ کی دکان میں برکت بھی آئے گی، اور وہ صفائی جو آپ نے کی ہے نا، دکان آپ کے لیے، میں حقیقت یہی مانتا ہوں کہ آپ کے لیے دعا کرے گی، رزق اللہ پاک آپ کا اور زیادہ وسیع کر دے. یہ میرا ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، اور میں ہر کسی کو کہتا ہوں کہ 1 گھنٹہ صفائی کو دیا. دیتا کوئی نہیں ہے، لیکن 1 گھنٹہ اگر کوئی دے دے تو پھر یہ، اگر کوئی مجھے سن رہا ہے، 1 گھنٹہ اگر بندہ صفائی کو دے نا، تو پھر یہ سمجھے کہ اس کی ترقی، وہ منزل آگے آگے وہ جا رہا ہے. بس یہ سوچ لے کہ میں نے انشاءاللہ یہ اگر 1 گھنٹہ صفائی کو دیا ہے تو پھر میں کامیاب. ماشاء اللہ بہت زبردست. آپ ساتھ ساتھ نا اسلام کو بھی جو حوالہ دے دیتے ہیں نا، دل میں مزید وہ بات اتر جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ کہ بہت سارے کاروباری حضرات نا کچھ ایسے عوامل بھی کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو آگے نہیں لے کے جا رہے ہوتے. مثلاً کوئی ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے، 5 سال پہلے جہاں کھڑا تھا 5 سال بعد بھی وہی کھڑا نظر آتا ہے. وہ آگے کیوں نہیں بڑھ پاتا؟ یا کوئی بھی کاروبار ناکامی کیوں اس میں آ جاتی ہے اور وہ ناکامی کا شکار کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ تھوڑا سا آپ واضح میں کریں. یہ آپ کو بات یہ بتاتا چلوں کہ اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بندے نے 20,000 روپے کا کاروبار شروع کیا ہے. ابھی اب وہ بندہ محنت بھی کر رہا ہے جناب، کام لگا رہا ہے. ابھی اس نے 20,000 کا سامان لیا، تو 20,000 روپے میں اس نے جناب 4,000 روپے جب بھی وہ کماتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب اس سے تو لگائے نا، پھر اللہ کرم کرے گا. یہ تو بات ہے کہ کرم تو اللہ ہی نے کرنا ہے. لیکن جب وہ درمیان سے پیسے نکال کر ایسے ہی لگا دیتے ہیں، گھر میں لگا دیتے ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں، کسی دوست کو دے دیتے ہیں، تو پھر اس کا جو گیپ ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا. پھر اسی طرح وہ بندہ ادھر ہی کھڑا رہ جاتا ہے. گیپ کو پورا کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ابھی آپ نے 2,000 روپے کی چیز سیل کی ہے جس میں آپ کو 300 روپے آپ کی بچت ہے، تو یار آپ کائنڈلی وہ 300 روپے تو استعمال کریں لیکن 2,000 روپے کو استعمال نہ کریں. اس گیپ کو خالی نہ رہنے دیں. جب یہ گیپ خالی پڑ جاتا ہے پھر عرصہ، جب کافی عرصہ گزر جاتا ہے یہ گیپ خالی رہتا ہے، پھر یہ پر نہیں ہوتا. اس طرح یہ لوگ آگے نہیں جا سکتے، ترقی نہیں کر سکتے، ادھر ہی کھڑے رہ جاتے ہیں کہ یار اب سے یہ گیپ یہ پورا نہیں ہو رہا. پھر گیپ بنتے جاتے ہیں بنتے جاتے ہیں، پھر اور بہت سارے گیپ بن جاتے ہیں، پھر بندہ آگے نہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں. بالکل سر، بہت پیاری بات کی آپ نے. اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر قدرت کا نظام بھی دیکھیں تو اس میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ بندہ کوئی بھی چیز کھاتا ہے نا، اس کے اندر سے ایک بیج نکلا. وہ بیج ایک یعنی کہ وہ بچت ہے، اللہ پھر وہ زمین میں لے جاتا ہے، وہ اس سے ایک نئی چیز آ جاتی نئی چیز ہے. آ وہ گئی. انویسٹمنٹ ہوگی، پروڈکشن بھی آ رہی ہے، انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے. تو یہ بھی ایک ہمیں قدرت کے نظام میں بھی ایک یہ رول ملتا ہے، بالکل اصول بالکل ملتا ہے. بالکل بالکل. بالکل سر، بہت زیادہ پیاری چیز. سر اس کے علاوہ آپ جو ہے نا ایک کمپیئرنگ بھی کرتے ہوتے ہیں. آپ
یعنی کہ کسی کو بھی انوائٹ کرنا ہے، کوئی گیسٹ کو انوائٹ کرنا ہے، اور بڑی بڑی محفل کا انعقاد جب آپ کرتے ہیں تو آپ مقرر کے طور پر وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو سر یہ آپ بہت پیارے انداز میں، مطلب لوگ آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ کی بڑی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ آئیں، بڑا میٹھا انداز، میٹھے انداز میں جو کرنا چاہتا ہے یہ سارا کچھ، اس کو آپ کیا مشورہ دیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کمپیئرنگ کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ بہت ساری عوام بیٹھی ہوتی ہے اور عوام میں ایک بندہ کھڑے ہو کے پھر عوام کو مخاطب کر رہا ہے، ابھی جس شخصیت کو مخاطب کرنا ہے تو پھر اس کے جناب اس کے لیے کچھ الفاظ بنانا، ذہن بنانا، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، اگر کوشش کی جائے تو بندہ کر بھی سکتا ہے، آپ کوشش کریں آپ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کمپیئرنگ جو ہے نا، یہ کرنا مشکل نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے جس شخصیت کو دعوت دینی ہے تو وہ شخصیت کیسی ہے، تو اس کے ساتھ کچھ تھوڑے سے القابات آپ نے خود لگانے ہیں، مطلب آپ کسی عالم کو دعوت دے رہے ہیں گفتگو کے لیے کہ آپ نے آنا ہے، خطاب کرنا ہے، تو آپ تھوڑا سا اگر آپ اس میں اس کے نام، تو ویسے ابھی ایک عالم ہے جس کا نام ہے جناب محمد فیروز سیالوی، تو آپ اگر کہہ دیں کہ حضرت علامہ مولانا فخر القرا زینت القرا، اس طرح دو القابات لگا دیں تو وہ انشاءاللہ وہ اپنے آپ کی جو الفاظ بولے ان میں چار چاند لگا دے گا۔ اس طرح میں کمپیئرنگ میں کامیاب ہوں کہ کچھ بندوں کے ساتھ جو ہے نا ان کی شخصیت کے ساتھ کچھ الفاظ لگا دینا تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں اور عوام کو بھی سمجھ آئے کہ یار کوئی بہت بڑی شخصیت آنے والی ہے، وہ توجہ سے سنے اس چیز کو، یار کہ بہت اچھی شخصیت آنے والی ہے، اتنے بڑے نام بندے نے لے لی۔ بالکل ایسے، بالکل یہ پیارے انداز میں آپ نے بتایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسٹیج پر آنے سے بڑے گھبراتے ہیں، اتنی عوام کے کوئی آ گیا اسٹیج پہ اور کسی نے بول دیا نا، وہ سب کے لیے ایسا بن جاتا ہے کوئی ہیرو ہے یا کوئی ایسی مخلوق ہے جو کہ خلائی مخلوق ہے، ہم میں سے نہیں ہے، اسے بڑا جدا جدا دیکھا جاتا ہے، بہت سارے لوگ اس طرح دیکھتے ہیں۔ یہ خوف آپ میں نظر ہی نہیں آتا، یہ کیسے کم کیا جائے یا اس کو آپ نے کیسے کم کیا؟ اصل میں یہ کام ویسے جو ہے نا، بھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، جب بندہ اسٹیج پہ جاتا ہے نا، جب ہم بھی فرسٹ ٹائم اسٹیج پہ گئے تو ہماری بھی جو ہے نا ٹانگیں کانپ ٹانگیں رہی کانپ رہی تھی، تو بہت پریشان تھے، لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا نا، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بھی کام ہے پہلے بندہ گھبراتا ہے، یہ اسٹیج پہ جانا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے جناب دیکھنا ہے کہ میں اسٹیج پہ چلا گیا انشاءاللہ، ابھی معاملات کو سیٹ کر کے بالکل جناب پریشانی نہیں کرنے کی، ٹھیک ہے جو کرنا ہے میں نے انشاءاللہ یہ میں کر لوں گا، یہ میں کر لوں گا، تو پھر انشاءاللہ آپ نے پھر وہ کر لینا ہے، بالکل ایسا کوئی مشکل کام میرے خیال میں نہیں ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ محمد عرفان قادری صاحب ماشاء اللہ بہت پیارے نعت خوان ہیں اور بہت میٹھی آواز ہے ان کی، جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اپنی زبان سے تو محفل جھوم جاتی ہے، وہ محفل میں نے آنکھوں سے دیکھی ہوئی اور ایک سے زائد دیکھی ہوئی۔ اور ان کے ساتھ ہمارے بہت پیارے دوست محمد عثمان قادری، وہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہوتے ہیں اور محفل کو مزید چار چاند لگانے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ موجود ہوتے ہیں، یہ دونوں شانہ بہ شانہ چلتے ہیں اور بہت ہی ایک پیک پہ چلی جاتی ہے محفل۔ میں یہ تعارف کروں گا عثمان صاحب، بہت شکریہ آپ آئے اور آپ نے بات دیا۔ سر سب سے پہلے تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سب سن لیں آپ کے وہ پیارے انداز اور پیارے الفاظ کہ جس انداز میں آپ بولتے ہیں اور آپ تھوڑا سا انداز پکڑتے ہیں، تو پلیز اگر دو بول سنا دیں آپ کو نعت کے یا کوئی بھی کلام پیارا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کے پردے مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ ہمارے دیکھنے سننے سماعت کرنے والے سبھی بھائیوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ۔
کلام کا آغاز حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار سے کریں گے. ہاں بے نواؤں کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے، اور ہم کے بندے ہم کے بندے ہیں ثنا کرتے ہیں، اور وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار مولا مولا. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار مولا مولا. لیکن تیری رحمت کا طلبگار مولا مولا. لیکن تیری رحمت کا طلبگار مولا مولا. میں بندہ عاصی ہوں، اور وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے مولا. وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار مولا مولا. تیرا ہوں فقط تیرا پرستار مولا مولا. میں بندہ عاصی ہوں. بہت شکریہ جی، ماشاء اللہ. بہت پیارے انداز میں آپ نے جو ہے نا یہ ہماری خواہش پوری کی، اور بہت پیارے انداز میں آپ نے یہ جو محفل سجائی، اور انٹرویو کو آپ نے جو ہے نا چار چاند لگا دی. پہلے محفل کو لگاتے ہیں، آج انٹرویو کو لگا دی ماشاء اللہ. تو سر اب میں چھوٹے چھوٹے سوال کرنے لگا ہوں، وہ ان کے لیے ہیں کہ جو آگے نعت خوان کے طور پہ آنا چاہتے ہیں، جو نعت خوان بننا چاہتے ہیں، ان کو آپ کیا رائے دیں گے، یا ان کا راستہ کیسے ہموار کر سکتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، نعت خوان بہت ہی عظیم شخصیت ہوتی ہے، بے شک. کیونکہ نعت کا جو معنی ہے، نعت عربی زبان کا لفظ ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، بہت سے میرے خیال میں نعت خوانوں کو بھی یہی نہیں پتہ ہوگا کہ نعت کون سی زبان کا لفظ ہے. نعت عربی زبان کا لفظ ہے، اور نعت کا معنی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرنا. تو ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو نعت خوان ہوتا ہے اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں. چونکہ میں خود نعت خوان ہوں، جیسے کہ مدثر صاحب نے کہا ہے کہ میں ٹیچر ہوں، تو نعت خوان جو ہوتا ہے، اللہ پاک نے اس کو اتنی عزت دی ہوتی ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، کہ الحمدللہ بہت سے لوگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، تک کہ نعت خوان کے والدین ہو گئے، بھائی ہو گئے، بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ اساتذہ کرام دیکھ لیں، وہ بھی نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ نعت خوان کو اللہ نے اتنی عزت دی ہوتی ہے کہ نعت خوان اسٹیج پہ کھڑا ہو کے ان سب کو نعت سنا رہا ہوتا ہے. تو میں سننے والوں کو یہی کہوں گا کہ نعت جو ہے نا، نعت یہ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. سرکار کی تعریف کرنی ہے. ابھی کسی اور بندے کی تعریف بندہ کر سکتے تو سرکار، اس کے لیے کوئی سر سر بھی کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کسی بندے کے پاس سر ہے تو وہ تو ماشاءاللہ پھر بہت آگے جا سکتا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ اپنے الفاظ میں بھی نعت پڑھ سکتے ہیں. نعت گو شاعر جیسے ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس سر نہیں ہوتی لیکن وہ نعت پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ نارملی یہ ہوتا ہے سر بھی ہوتی ہے لیکن اس کو ایک انداز یا سر لگانا نہیں آ رہا ہوتا،
تو ہمارے پاکستان میں نا یہ سیکھنے سکھانے کا عمل بھی چلتا ہے، لیکن یہ تھوڑا کم ہے. نعت کے لیے ایسے کو نہیں ہوتے، گانے کے لیے باقاعدہ سینٹر ہوں گے، لیکن نعت کے لیے تھوڑی سی کمی ضرور ہے. تو ان کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ کیسے سیکھیں ہیں، وہ کیسے اوپر آ سکتے ہیں؟ اصل میں ہاں آپ دیکھ لیں کہ آج کل تو ماشاءاللہ نیٹ دور ہے. ابھی آپ نے ایک نعت لگائی ہے، ابھی میرے استاد محترم ہیں الحاج قبلہ خالد حسنین خالد صاحب مرحوم، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. میں نے ان سے سیکھا ہے، تو بہت بڑے وہ نعت خوان تھے، عالمی شہرت یافتہ نعت خوان تھے. ان کو سن کے دل کو سرور آتا ہے. بلا شک. تو ابھی آپ ان کو اگر آپ کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے، ویسے تو اکیڈمی ہے، خالد صاحب نے بنائی ہوئی تھی اکیڈمی، ہم نے بھی تو کہیں سے سیکھا ہے. ہم نے اکیڈمی میں سیکھا ہے چکوال میں جا کر، یا کسی سے سیکھا ہے. ہم نے خود الحمدللہ اپنی اکیڈمی بنائی ہوئی ہے رضا المصطفیٰ اکیڈمی کے نام سے لاوا میں. تو آپ کبھی آئیں وزٹ کریں وہاں کبھی، تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر اسٹوڈنٹ سیکھ رہے ہیں. دوسرا آن لائن سیکھیں، یا اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندے کو نہیں پتہ کہ یار آن لائن اکیڈمی کہاں ہے، تو وہ ایک نعت خوان کو سنے. جب وہ سنے گا تو توجہ سے سنے گا، دیکھے گا کہ یار یہ نعت خوان کیسے پڑھ رہا ہے، کیسے الفاظ ادا کر رہا ہے. تو پھر میں تو یہ یقینی سمجھتا ہوں کہ وہ سیکھ سکتا ہے، اس کی سر کو پک کر سکتا ہے. ابھی اس نے الاب لگا دیا ہے، تو الاب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الاب کیا ہوتا ہے. الاب ہوتا ہے کہ نعت سے پہلے جو تھوڑی سی وہ نعت خوان سر لگاتے ہیں، جیسے کہ اسے الاب بولتے ہیں. کیا بات ہے. الاب، اب الاب اس نعت خوان نے لگایا، بندہ سیکھے یہ الاب لگا رہا ہے، یہ کیسے پڑھ رہا ہے، یہ سر کو کیسے اوپر نیچے کر رہا ہے. اس کے بھی بہت سے پھر ویڈیو میں دیکھے گا تو پھر بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ چیز کیا ہے، یہ نعت خوان کیسے پڑھ رہا ہے. پھر اس کے ساتھ پڑھے مل کے، اس کے ساتھ ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خالد صاحب جو تھے نا، وہ الحمدللہ اسی طرح بیٹھ جاتے تھے، پھر اسٹوڈنٹ بیٹھ جاتے، پھر یہ نعت پڑھتے. نعت ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ ابھی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تو آپ نشست پہ بیٹھے ہوتے تو پڑھتے تھے کہ بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری. ابھی خالد صاحب نے یہ پڑھا تو اسٹوڈنٹ نے سنا، پھر سب اسٹوڈنٹ یہ پڑھیں گے. ابھی خالد صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ صحیح نہیں پڑھ رہا، تو پھر آپ کہتے ہیں باقی چپ ہو جائیں، یہ بندہ پڑھے گا، پھر اس کو سمجھ آتی. یہ ان کا طریقہ کار ہوتا تھا ماشاءاللہ اکیڈمی لینے کا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر کسی کے پاس کوئی نہیں ہے تو وہ ویڈیو دیکھ لے، ویڈیو کو دیکھ کر توجہ سے سنیں، پھر دیکھ کے کیسے نعت خوان پڑھ رہے وہ پڑھ سکتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ سر گلوکاری میں بہت سارے سر ہوتے ہیں، بہت سارے اس میں ردم ہوتے ہیں، کچھ کلاسیکل ہوتے ہیں. تو سر کیا نعت میں بھی ہوتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، نعت میں بھی ہوتے ہیں. ابھی اس میں بہت سارے راگ ہوتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے کہا گلوکاری میں بھی راگ ہوتے ہیں، اس میں بھی راگ ہوتے ہیں. جیسے کہ سندڑ ہو گیا، ایمن ہو گیا، بھیرو ہوگی، بھیرمی ہوگی، ایمن ایک راگ ہوتا ہے. اس کے بعد پہاڑی ادا ہوتی ہے. مختلف سے اس میں راگ ہوتے ہیں نا. تو ردم علیحدہ ہوتی ہے، کلاسیکل علیحدہ ہوتی ہے. ابھی ایک نعت خوان ہے یا کوئی بھی بندہ پڑھ رہا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یار میں کس راگ میں پڑھ رہا ہوں. ابھی اب اگر کوئی بندہ ہے وہ اب اس نے راگ لگایا ہوا ہے سندڑا، تو سندڑا راگ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد لگا کر سناتا بھی ہوں. اگر ایک بندے نے سندڑا راگ لگایا ہے تو پھر آگے وہ جو نعت پڑے گا اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یار میں سندڑا راگ میں پڑھ رہا ہوں، اور ابھی میں نے جو ربائی دینی ہے تو وہ بھی میں نے اسی میں ادا کرنی ہے نا. کہ یہ نہیں کہ راگ ابھی نعت سندڑے میں پڑھ رہا ہے یا بیرمی میں پڑھ رہا ہے، جوگ میں پڑھ رہا ہے، تو پھر جو آگے اس نے اس میں لگانا ہے نا، ربائی وغیرہ لگانی ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اسی میں لگائے، بیروں میں لگائے یا سندڑے میں لگائے. تو سندڑا جو ہے نا وہ اس کی تھوڑی سی میں آپ کو گنگنا کر بتا دوں کہ سندڑا کیا چیز ہے. جی پلیز. میں ڈھولا ہو میں ڈھول میں ڈھولا ڈھولا، اسے بولتے ہیں. واہ واہ واہ، کیا بات، مزہ آ گیا. جزاک اللہ. سر آخر پہ آپ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ تمام پاکستانی سن رہے ہیں اور یقین کیجیے گا یہ ویڈیو بہت آگے جائے گی، اور اس کی وجہ
کہ یہ ہماری ساری ٹیم کی بڑی کافی چل رہی ہیں، آج نہیں تو کل یہ چینل نے اٹھنا ہے. تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ان سب کو جو آنے والے کئی دنوں تک اس میسج کو سنتے رہیں گے؟ جی میں تمام پاکستانیوں کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں مدثر صاحب کہ آپ کاروبار کے ساتھ، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ دین بھی اور دنیا بھی، ابھی مجھے دیکھ لیں کہ الحمدللہ میں نعت خوان بھی ہوں، اپنا بزنس بھی بنایا ہوا ہے. تو مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو نعت خوان ہوتا ہے نا، جس کا اپنا بزنس ہوتا ہے، اس کے اندر لالچ نہیں ہوتا. ہاں یہ بہت بڑی بات ایسے میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کا بزنس ہوتا ہے نا، جس نعت خان کا، اس کے اندر کوئی لالچ نہیں ہوتا. الحمدللہ اس نیت سے بھی میں نے بزنس بنا رکھا ہے، اور میں الحمدللہ پوری دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتا ہوں. ہر جگہ پہ میں نے الحمدللہ نعتیں پڑھ رہا ہوں. میرے ساتھ میرے محترم دوست محمد عثمان اطاری صاحب بھی ہوتے ہیں. تو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ دین کو بھی رکھیں اور دنیا کو بھی رکھیں. جب آپ انشاءاللہ دین اور دنیا کو اکٹھا رکھیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومیں گی. وہ کیا ہے کہ ابھی آپ نے ایک کاروبار شروع کیا ہے، ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ کاروبار میں مصروف ہیں، تو کوشش کریں کہ کاروبار کو ٹھپ کر دیں، پہلے نماز ادا کریں پھر آ جائیں کاروبار کے لیے. اس میں آپ کی وہ دنیاوی اور دین بھی آ گئی. تو میں ان لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر لوگ کاروبار کریں گے تو انشاءاللہ وہ یہ ذہن لے کر کریں کہ میں نے کاروبار کو دین کو بھی ساتھ رکھنا ہے اور دنیا کو بھی ساتھ رکھنا ہے. اللہ شکر اللہ شکر. میں بہت مشکور ہوں، آپ نے وقت دیا. میں واقعی یقین کیجیے گا میری ان سے بہت اچھے تعلقات ہیں، بہت بڑی نسبتیں ہیں، لیکن جس انداز میں آج محفل چلی ہے نا سر، میں واقعی بہت سیکھ، میں بڑا خوش ہو کے جا رہا ہوں، یہ جاؤں گا جب. تو آپ کو بہت شکریہ عرفان صاحب، قادری صاحب اور محمد عثمان بھائی صاحب، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اور ناظرین یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. ہم سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رکھیں گے جب تک سانسیں ہیں. انسان کو ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. تو یہ سیکھنے سکھانے کا عمل انشاءاللہ جاری رہے گا. ہم آپ کے ساتھ اس طرح لے کے چلتے رہیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.